अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल माय क्यूट मून सेकंड लास्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। दानिया के जाते ही वो तेज़ी से ऑन की तरफ बढ़ी जो परफ्यूम को देख रहा था। जैस्मीन ने तेज़ी से परफ्यूम खींचकर ज़मीन पर मारा। परफ्यूम कई टुकड़ों में बंटकर खुशबू इर्द गिर्द फैला गया और अपनी दी गई चेन भी उसने 2 हिस्सों में करके दूर फेंकी। जैस्मीन! ऑन यकलख्त दहाड़ा। क्या जैस्मीन? आज के बाद अगर दानिया इस घर में आई तो जैस्मीन इस घर में नहीं मिलेगी। वो किस हैसियत से आपके कमरे में आती रही है और वो कैसे जान गई कि आप ये परफ्यूम यूज़ करते हैं? जैस्मीन की ऊंची आवाज़ पर ऑन के जबड़े तने। आहिस्ता आवाज़ में बोलो। क्यों बोलूं? आपकी बीवी के सामने वो घटिया लड़की आपकी पसंदीदा परफ्यूम आपको थमा रही थी और आप चुपचाप ले चुके थे। अगर वो गिरने वाली थी तो उसे संभाला क्यों? बोलते हुए जैस्मीन की आंखें भीग चुकी थीं। जैस्मीन! ऑन ने नरमी से उसे पुचकारना चाहा लेकिन वो दोनों हाथ झटकती दूर हुई। जानते हैं, मैं शाम से आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपको फ़िक्र भी क्यों कर होगी। और वो घटिया लड़की कहती है कि ऑन की परफ्यूम में चॉइस बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं ऑन की परफ्यूम को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो परफ्यूम वो लाई थी उसने पहले इस्तेमाल की थी। इसका मतलब जानते हैं आप कि वो किस टाइप की लड़की है? ऑन ने चौंक कर परफ्यूम के टुकड़ों को देखा। मिस्टर ऑन लाशारी, आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट एक कॉल करके मुझे आगाह तो कर देते, लेकिन आपको अपने काम से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं है। मैं जान चुकी हूँ, मैं आपकी बीवी रहूँगी, मोहब्बत कभी नहीं बन सकती। दानिया की बात का गुस्सा वो गलत अंदाज में ऑन पर निकालती कमरे की तरफ भागी थी। वो साकित खड़ा रह गया था। जैस्मीन के आंसू उसे दिल से तकलीफ दे रहे थे। वो इतनी छोटी सी वजह पर रोई थी, लेकिन क्या ये छोटी वजह थी? वो उसके लिए हद दर्जा हसास हो चुकी थी। यानी जैस्मीन और लाशारी की मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा, जहाँ जैस्मीन दरवाज़ा बंद किए रो रही थी। दानिया की गलत सोच और घटिया बात उसके दिमाग की नसों को भड़का रही थी। उसे वो लफ्ज़ नहीं भूल रहे थे। जानती हो, परफ्यूम मेरी इस्तेमाल शुदा है और ऑन जब भी वो परफ्यूम यूज़ करेंगे उस परफ्यूम पर मेरा लम्स मौजूद होगा। ऐसी कई परफ्यूम्स मैं अपने बजट से ख़रीद कर अपने पास महफूज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऑन लाशारी की खुशबू में जीना पसंद है, उसके एहसास को महसूस करना। वो नहीं तो उसका एहसास ही सही। और सबसे अहम बात, परफ्यूम का राज मैं कैसे जानती हूँ? उसने गहरी नज़रों से जैस्मीन को देख कर कहा। जैस्मीन का सुर्ख होता चेहरा उसे सुकून दे रहा था। कई बार मैं ऑन के कमरे में गई हूँ और दीदा दिलेरी से गई हूँ। नहीं यकीन तो ऑन लाशारी से पूछ लेना कि मैं उसके कमरे में जाती रही हूँ या नहीं। जैस्मीन को ऑन लाशारी पर हद दर्जा यकीन था, लेकिन उसकी गलीज़ बकवास और कुछ ऑन का देर से घर आना और फिर जैस्मीन को महज तंग करने के लिए चाय का कहना उसे शदीद तकलीफ़ दे रहा था। उसने बालों में लगी पिन को उतार कर दूर फेंका। बाल एक पिन पर सिमटे थे जो कमर पर बिखर गए। चूड़ियाँ उतार कर दूर उछाली। दिल चाहा वो ईयररिंग्स भी उतार दे, लेकिन थम सी गई। ऑन लाशारी की दी गई चीज़ उसे अपनी जान से भी अजीज़ थी, जिसे वो कभी नफ़रत में भी नहीं उतारती। और फिलहाल तो वो गुस्सा थी। ऑन ने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो कदम लेता अंदर आया तो वो दीवार से लगी बैठी रो रही थी। ऑन बिखरी चीज़ें देखता लब भींच कर रह गया। फिर कुछ सोचे चूड़ियाँ समेट कर करीब आकर बैठा और बिना कुछ कहे हाथ थामना चाहा। जैस्मीन ने हाथ झटक दिया। उसके यूं करीब बैठने पर वो भी हैरान थी। ऑन ने दोबारा हाथ थामा तो जैस्मीन ने आज़ाद कराना चाहा। ऑन खामोशी से चूड़ियों को उसकी हथेली पर जमा करता रहा। फ़ौरन पहनो इन्हें, वो संजीदगी से बोला। जैस्मीन ने हथेली पर रखी चूड़ियों को एक नज़र देखा। जैस्मीन, पहनो इन्हें, वो मज़ीद संजीदगी से बोला। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो चीखी थी। मैं सब कर सकता हूँ। जब तुम मेरे मामले में शिद्दत पसंदी दिखा सकती हो तो मैं भी ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। 5 मिनट में तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर अपने दुरुस्त तौलिए में नज़र आओ, वरना अभी तुमने ऑन लाशारी का गुस्सा नहीं देखा। उसकी आवाज़ में सर्दपन था। जैस्मीन सहम सी गई, लेकिन बज़ाहिर मजबूत बनी रही। जैस्मीन, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। वो दरवाजे के करीब रुका था। क्यों मानूं मैं आपकी बात? बताएं, आपने मानी मेरी बात? मुझे इंतज़ार करवाया और फिर रुलाया।
وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ اون واپس اس کی جانب آیا۔ جاسمین کو لگا وہ دہاڑے گا، اس پر چیخے گا، لیکن یکلخت اس نے جاسمین کو سیدھا کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے تمہیں صرف انتظار کروایا ہے، رلایا ہرگز نہیں، اور نہ میں کبھی چاہوں گا کہ تمہارے رونے کی وجہ میں بنوں، کیونکہ اون لاشاری کا ایک اصول ہے، اگر وہ کسی کو ہنسا نہیں سکتا تو وہ رلانے کا حق بھی بالکل نہیں رکھتا۔ اس کے لفظوں سے وہ ٹھنڈی سی پڑ گئی، یوں لگا کسی نے سکون آمیز دوا تڑپتی رگوں کو فراہم کر دی ہو۔ اسے مکمل حصار میں قید کیے اس نے جاسمین کے الجھے بالوں کو مکمل ہاتھ سے سیدھا کیا۔ گنگرالے بالوں کی بکھری لٹیں جیسے من پسند لمس پا کر مہک اٹھی تھی۔ میں جلد آنا چاہتا تھا، لیکن ایک کلائنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ فکس ہو گئی تھی۔ وہ میٹنگ میرے لیے اہم حیثیت رکھتی تھی، اور جانتی ہو، ڈبل فائدے کے ساتھ میری میٹنگ کامیاب رہی، لیکن ڈبل فائدے کے ساتھ میرے گھر میں میرا ڈبل نقصان ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی، پر جانتی ہو، اگر میں رات کے 12 بجے بھی گھر واپس آتا تو تمہیں ضرور باہر لے کر جاتا، کیونکہ عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلائے اسے سامنے کرتا بولا تو جاسمین خجل سی ہو گئی۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، پرسکونیت تھی، لیکن اس کے لفظوں سے وہ مکمل سیراب ہو چکی تھی، یعنی وہ جاسمین کے لیے فکر رکھتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی منمنائی۔ تمہارا غصہ بہت برا ہے جاسمین، اور مجھے بری چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر کہا، اور آپ بہت صاف گو ہیں۔ وہ خفکی سے بولی، مونچھوں تلے انابی لب پھیل گئے۔ وہ تو میں ہوں۔ جاسمین نے ناک سکوڑی۔ کل میں تمہیں ضرور ڈنر پر لے کر جاؤں گا، لیکن آج میں اپنی بیوی کے لیے خود کچھ اسپیشل بناؤں گا تاکہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ جلدی سے ہولیہ درست کر کے باہر آ جاؤ۔ اس کے گال کو سہلاتا وہ باہر نکلا، لیکن دروازے پر رکا۔ جاسمین نے چوڑیاں پہنتے اسے دیکھا۔ سنو، اپنی رسیاں مت باندھنا۔ اون؟ جاسمین نے اون کو دیکھا، یکلخت دانت پیس کر اون کو پکارا تھا۔ نواز، اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ پوری بات تو سن لیتے۔ میں نے کب کہا میں تمہاری بیٹی کو ماروں گا؟ وہ میری نواسی بھی تو ہے، ایسے میں تھوڑی اسے ہی مار سکتا ہوں۔ میرے رحم کا عالم تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اسی لیے میں اسے اس کے شوہر کے ہاتھوں مرواؤں گا۔ نواز صاحب کی پیشانی مکمل پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ رحم کھاؤ، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ضبط سے چیختے بے بس ہو گئے تھے۔ میری بھی اکلوتی بیٹی تھی، جانتے ہو اس نے سرے عام میری عزت کی نیلامی کی تھی، تو میں اسے کیسے بخش دیتا؟ تم اور تمہاری بیٹی کی قسمت اچھی تھی جو تم لوگ اس دن موجود نہیں تھے، ورنہ اسی وقت یہ کام بھی سر انجام دیتا۔ ان کے لفظوں میں پنہا فرعونیت، بے حسی، نواز صاحب کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وہ مون سے بات کرنے کی ٹھان چکے تھے، لیکن مون کا نمبر ہی پاور آف تھا۔ انہوں نے تیزی سے صبغہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ صبغہ میری گڑیا، آپ کیسی ہو؟ کال پک ہوتے ہی وہ بے بسی سے گویا ہوئے تھے۔ جی ڈیڈی، سب ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ صبغہ کی آواز معمول کے مطابق تھی۔ صبغہ، مون کہاں پر ہے؟ اس کا فون کیوں آف ہوا؟ ڈیڈی، وہ آپ کی ہی کال سننے باہر گئے تھے، باہر ویٹر سے ان کی ٹکر ہوئی تو سب برتن زمین بوس ہو گئے اور ان کا موبائل بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے میری بات کرواؤ جلدی۔ جی انکل، سب ٹھیک ہے، آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ وہ صبغہ سے فون لیے بولا تھا۔ مون صبغہ کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت اب تمہارے ذمے ہے۔ میں کل آؤں گا، اور ہاں، اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑھاؤ۔ میری بچی کو اگر کچھ ہوا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ مون کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ جی انکل، اس نے سپاٹ پن سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا مون، سب ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنی کو خوب تنگ کرو، اور اتنا کرو کہ وہ کیوٹ مون کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ بولتا سب سرد جذبات چھپا گیا تھا۔ بہت بڑے کمینے ہو تم، وہ منہ بگاڑے بولی تھی۔ ہنی کے لیے کمینہ کہنا بھی قبول ہے۔ چلو آؤ ڈنر کرتے ہیں، پھر گھر جائیں گے۔ وہ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جس وقت وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی، اون برتن ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ جاسمین کو شرمندگی نے گھیرا۔ اس نے لاؤنج کو دیکھا جس میں پرفیوم کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ بالکل بھی اسے ہاتھ نہ لگانا، صبح کو شرفو آ کر خود صاف کر دے گا، اور تم چیئر پر بیٹھو۔ وہ کچن میں سے ہی بولا تھا۔
جاسمین نے لب کا کونا کاٹا. ایک بار پھر دانیہ کے لیے تنفر پھیل گیا. کچھ دیر میں وہ پاستا پلیٹ میں سجائے لایا تھا. آپ مجھے کہہ دیتے، آپ ابھی آفس سے آئے تھے. جاسمین کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی. میری بیوی مجھ سے ناراض ہوئی تھی تو منانے کا حق بھی میں ہی رکھتا تھا. اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اس نے جاسمین کو چیئر پر بٹھایا اور سر پر لب رکھے. جاسمین اس کے لمس پر جھلملاتی آنکھوں سے بیٹھی. آن ساتھ والی چیئر پر دراز ہوا تھا. یکلخت لاؤنج میں اندھیرا سا پھیل گیا. جاسمین نے فوراً آن کے بازو کو جکڑا. آج یہ لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے حق میں بہتر ثابت ہونے والی ہے. آن گمبھیرتا سے بول کر اٹھا تھا. کچن کے کیبنٹ سے اس نے 2 کینڈلز لا کر ٹیبل پر رکھ کر روشن کی. مدھم روشنی میں جاسمین کا چہرہ نمایاں ہوا. جاسمین نے آن کو دیکھا جو دہکتی نگاہوں سے اس کا حسین چہرہ ہی دیکھ رہا تھا. کینڈل آئی ڈنر یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گا. جاسمین نے سٹ پٹا کر نظریں جھکائی. اسپون میں پاستا بھر کر اس نے جاسمین کے لبوں کی جانب بڑھایا. جاسمین کا آنسو گال پر بکھر گیا. اپنے لفظوں کی تلخی ایک بار پھر پشیمانی دے گئی. آن نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے آنسو رگڑ کر پاستا کھلایا تھا. خوشگوار ذائقہ محسوس کرتی وہ یکلخت مسکرا دی. یمی، وہ کہنے سے روک نہیں پائی. تمہارے بھولے سیاں اتنے بھی بھولے نہیں ہیں. وہ اپنی بیوی کو منانے کا ہنر رکھتے ہیں. آن نے ایک اور بائٹ اسے کھلائی. میرے بھولے سیاں چھپے رستم ہیں. وہ اپنے چالاک پن پر حائل پردے رفتہ رفتہ سرکا رہے ہیں. جاسمین نے ایک چمچ اس کی جانب بڑھائی. آن مسکرایا. مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی جلدی مان جائے گی. بائٹ منہ میں رکھے اس نے جاسمین کو دیکھا جو اب سادگی سے مسکرا رہی تھی. آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کی بیوی صبر شکر کرنے والوں میں سے ہے، لیکن یہ صبر محض آپ کے لیے تھا. آج کے بعد اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں ہرگز نہیں مانوں گی. آن دھیما سا مسکرائے اس کو کھانا کھلاتا رہا تھا. آپ یہ میرا کزن ہے. ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں. حامد بھائی کو اپنی تنہائی کی وجہ سے دوسری شادی کی خواہش ہے، تو اسی لیے میں نے انہیں یہاں بلایا ہے تاکہ آپ دونوں آپس میں بات کر سکیں. مائرہ خالہ کا رنگ فق ہوا تھا. شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہا. سامنے موجود قدرے موٹی توند والا بھدا سا آدمی کسی بھی طرح مائرہ خالہ کی شخصیت سے میچ نہیں کرتا تھا. حمدہ، تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی. آپ ہی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اور شادی میں برائی ہی کیا ہے؟ حامد بھائی آپ کو اسکول کی جاب سے بھی نہیں روکیں گے، بلکہ وہ آپ کا ہاتھ ہی بٹا دیا کریں گے. حمدہ کی بات میں چھپا لالچ وہ بھانپ چکی تھی. وہ میری جاب نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی اسکول ہے جسے میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، اور نہ مجھے پہلے کسی سے شادی کی خواہش تھی اور نہ اب ہوگی. وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. آخر کیوں نہیں کرنا چاہتی آپ شادی؟ کیا وجہ ہے؟ ہر بار آپ ایسے ہی کرتی ہیں. اگر کسی کا روک پال کر بیٹھی ہیں تو اسے اب بھول جائیں. حمدہ، زبان سنبھال کر بات کرو. وہ مضبوط بنی لیکن دل لرز رہا تھا. کیا زبان سنبھالوں؟ آپ کی وجہ سے ظفر اتنے پریشان رہتے ہیں. اسی پریشانی میں وہ اکثر مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا آپ کو رحم نہیں آتا ہم پر؟ حمدہ مومانی کے لفظوں میں چھپے کانٹے انہیں وجود میں محسوس ہو رہے تھے. شفاف گالوں پر آنسو بہتے ان کے دکھ کے گواہ بنے تھے. حمدہ مومانی. یکلخت آن کی آواز سن کر کاؤچ پر بیٹھی زخمی پاؤں والی حمدہ مومانی اچھلی تھی. آن؟ دنگ تو مائرہ خالہ بھی رہ گئی تھی. آپ نے میری خالہ کو اس ضلالت کے لیے بلایا تھا؟ وہ تیز قدموں سے چلتا اندر آیا. حمدہ مومانی کا رنگ فق ہوا تھا جبکہ مائرہ خالہ کے آنسو شدت سے بہہ نکلے. وہ خالہ کو ساتھ لگاتا سرخ آنکھوں سے حمدہ مومانی کو گھور کر رہ گیا. آن، میرا وہ مطلب نہیں تھا. بیٹھو بیٹا، میں چائے منگواتی ہوں. پل بھر میں زہر کو شیرنی میں بدلتی وہ سیدھی ہوئی تھی. میں آپ کے گھر میں کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں سمجھتا، اور آپ چائے کی بات کرتی ہیں. توف ہے آپ پر. حمدہ مومانی، آپ تو ماموں کے کسی گناہ کی سزا لگتی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں آئی جو خالہ پر اتنے رقیق الزام لگا رہی ہیں؟ میری خالہ کا کردار شفاف آئینے کی طرح ہے، اور اس کا گواہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اس کی بلند دہاڑ اور باضابطہ لفظوں پر حامد نامی آدمی کا رنگ بھی فق ہوا تھا. آن، مجھے لے جاؤ یہاں سے. میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی. مائرہ خالہ بہت غلط کیا جو مجھے بنا اطلاع کیے یہاں آ گئی. وہ خفگی سے بولا تو وہ نظر جھکا کر رہ گئی. چلے خالہ. وہ ان کے کندھے کے گرد بازو حمائل کی ایک تنفر بھری نگاہ حمدہ مومانی پر ڈال کر رہ گیا.
اگر تمہیں اتنا ہی خالہ کے کردار پر یقین ہے تو شادی کیوں نہیں کرواتے؟ اون آنکھیں میچ کر غضب سے مڑا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں مائرہ خالہ کے لیے ایک ایسا مرد ڈھونڈ چکا ہوں جو کم از کم میری خالہ کی دولت پر نظر نہیں رکھے گا، خالہ کی نفاست پسند طبیعت کے ساتھ بھی خوبرو ہی لگے گا۔ اور ہاں، میں آپ کو بالکل بھی خالہ کے نکاح پر نہیں بلاؤں گا، کیونکہ آپ کا برا سایہ بھی میں قطعی اپنی خالہ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ مائرہ خالہ دنگ رہ گئی تھی۔ اون کے لفظوں کی بازگشت کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ دنگ تو حمدہ مومانی بھی رہ چکی تھی۔ اون تم نے وہ سب کیوں کہا؟ نہ جانے حمدہ کیا سوچے گی۔ حد ہے خالہ، وہ عورت آپ کے کردار پر وار کر گئی اور آپ اب بھی اسی کا سوچ رہی ہیں۔ مت بھولیں انہوں نے نہایت ہی غلیظ الزام آپ پر لگایا ہے، اور میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کی شادی میری ذمہ داری ہے جو میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اون تم پاگل ہو، میں نہیں کرنا چاہتی شادی، وہ چیخی تھی۔ کیوں خالہ، کوئی کمی ہے آپ میں؟ ماشاءاللہ باوقار با کردار عورت ہیں اور عمر سے بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں لگتی، پھر یہ احساس کمتری کیوں ہے؟ وہ ڈرائیونگ کرتا سختی سے بولا۔ بات کمی کی نہیں، ایک خوف ہے جو ہر وقت حائل ہے، وہ منمنائن تھی۔ شادی کے بعد یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے میری شادی کروائی، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی شادی کرواؤں۔ آپ جانتی ہیں میں اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ جیسے جیسمین اور آپ نے میری سوچ بدلی کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی، اسی طرح ہر مرد بھی برا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور حمدہ مومانی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سامنے دیکھتے بولا۔ اون کچھ بھی نہیں کہنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ مائرہ خالہ آپ روک نہیں سکتی، اور گھر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن تم یہاں آئے کیسے؟ مائرہ خالہ کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ گھر کی رونق گھر میں موجود نہ ہو تو سکون نہیں آتا۔ میں اپنے گھر کی رونق کو کسی اور کے گھر میں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے آفس جانے سے پہلے آپ کو لینے پہنچ گیا۔ اور تم اس رونق کو بھیجنے کا سوچ رہے ہو، وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ الگ معاملہ ہے، اور آپ مزید بحث مت کریں ورنہ میں حمدہ مومانی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اون کے دو ٹوک انداز پر مائرہ خالہ نے اسے گھورا تھا۔ ہنی خالہ بھی نہیں ہے اور اون بھی نہیں ہے، چلو پتنگ بازی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صبغہ کو بکس کھولے دیکھ کر اس نے شرارت سے کہا۔ مون میرے پیپرز ہیں۔ صبغہ نے مون کو گھورا۔ پیپرز گئے بھاڑ میں، ایک تو میں ہنی مون پر نہیں جا سکتا، ورنہ میں تمہیں لندن، نیو یارک، پیرس، کینیڈا ہر جگہ گھماتا۔ بڑے آئے لندن پیرس والے، تم نے اس گھر کو ہی ہنی مون بنا دیا ہے، وہ جھیپ کر بولی تھی۔ مون کا قہقہہ فضا میں گونجا۔ میری ہنی ہے ہی اتنی پیاری کہ میں جذبات میں قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کی سنہری لٹ کو کھینچتے اس نے گمبھیرتا سے کہا تو وہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ بدتمیز انسان، اس نے ہاتھ پر تھپڑ مارا تھا۔ بدتمیز نہیں، کمینہ۔ چلو اب اٹھو جلدی سے، بس ایک مقابلہ ہوگا، اور اگر میں ہار گیا تو جو چاہے شرط رکھ دینا۔ پکا میری شرط مانو گے؟ وہ بغور دیکھتی بولی تو مون نے سرت سے سر ہلایا۔ صبغہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھی ہم چھت پر جا رہے ہیں، خالہ آ جائیں تو بتا دیجیے گا، وہ جاسمین کو کہتے اوپر بڑھ گیا۔ صبغہ کی معصومیت اور اس کے اعلیٰ اخلاق کی وہ بھی قائل ہو چکی تھی۔ مون بھیا میں سنیکس بھیجتی ہوں۔ کمال ہو جائے گا بھابھی، بلکہ آپ بھی اوپر ہی آ جائیے گا، وہ چھت سے ہی بولا تھا۔ مون ہارنا نہیں ہے ورنہ میں ڈیڈی کے گھر چلی جاؤں گی۔ صبغہ کی دھونس بھری دھمکی پر وہ مسکراتا مڑا۔ فکر ناٹ باد صبا، جب تم ساتھ ہو تو میری ہار بھی جیت میں بدل جاتی ہے، بس یہ بکواس دھمکی نہ دینا۔ شہد رنگ آنکھوں میں میٹھے جذبات بھرے صبغہ کے گلابی گال نہارتے وہ دوبارہ پتنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کا مقابلہ عادل اور جازل کے ساتھ تھا۔ صبغہ ڈور تھامے کھڑی تھی، جبکہ مون کا سارا دھیان دور آسمان کی وسطوں پر نظر آتی پتنگ پر تھا۔ جازل نے عادل کو دیکھا جو شاطرانہ مسکرا رہا تھا۔ کیمیکل لگی تار سے انہوں نے غداری کر لی تھی۔ کانٹا دونوں میں لگا تو یکدم فضا میں شور بلند ہوا۔ اب جیت یا مات کسی ایک کے حصے میں آنی تھی۔ پچھلے 5 سال سے جیتتا مون لاشاری آج پھر ان دونوں بھائیوں کو ہرانے ہی والا تھا۔ صبغہ ہاتھ میں ڈور کی چرخی تھامے اشتیاق سے اوپر دیکھ رہی تھی۔ کیوں ہنی، مزہ آیا نا؟ وہ صبغہ کو دیکھتے بولا تو صبغہ نے سرت سے سر ہلایا۔ وہ ان سب چیزوں سے بالکل لا تعلق تھی، لیکن آج مون کے ساتھ وہ کافی خوش تھی۔ ہنی ڈور کھولو، اس نے صبغہ کو آواز دی تو اس نے چرخی کو گھمایا۔ صبغہ نے ڈور کو ہاتھ سے سیدھا کرنا چاہا، لیکن نگاہ آسمان کی طرف تھی، دھیان بھٹکا تھا۔
ڈور ہاتھوں میں پھرتی گہرے کٹ کا موجب بنی۔ پل بھر کا کام تھا۔ ڈور سبغہ کے ہاتھ کو بری طرح کاٹتی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوئی۔ مون! ایک چیخ کے ساتھ اس نے ہاتھ کو تھاما تھا۔ مون نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ٹپ ٹپ ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر اس کا دل رک کر چلا۔ پل بھر میں وہ گھبرایا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے ڈور کھینچ کر دور پھینکی۔ پتنگ ہاتھ سے چھوٹی، فضا میں لہرا گئی۔ وہی دوسری جانب جاسل نے پتنگ کاٹ کر شور بلند کیا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ ہارا ہے یا جیتا ہے، پر پرواہ تو اسے بس یہ تھی کہ اس کی متاع جان کا ہاتھ زخمی تھا۔ سبغہ، یہ کیا کیا؟ تم نے کیوں ڈور پکڑی تھی؟ میں کب سے منع کر رہا تھا، اور ڈور کو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ ہاتھ تھامے دیوانہ وار وہ خون روکنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ ڈور کافی تیز تھی۔ ہاتھ کی درمیانی ہتھیلی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ خون تھا کہ پانی کی طرح بہتا چلا گیا۔ پل بھر میں وہ سبغہ کو باہوں میں بھرتا نیچے کی جانب بڑھا۔ یہاں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ منع بھی کیا تھا۔ بھابھی پانی لائیں۔ وہ پہلی بار اس پر چیخا تھا۔ درد سے دوہری ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مون! پلیز رو مت، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس کا گال تھامے وہ پرنم سا تھا۔ مون، درد ہو رہا ہے۔ مقابل کا معصومیت سے کہنا ہی دل ویران کر گیا تھا۔ ہنی، یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، اور رونا بند کرو، مون کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ درد سے اٹے لہجے میں بولا۔ سبغہ، یہ کیا ہوا؟ یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ جاسمین بھی گھبرائی سی آئی تھی۔ جبکہ اندر داخل ہوتے نواز صاحب بھی حواس باختہ ہوئے اور ہاتھ میں تھامے بیگ زمین بوس ہوئے۔ ڈیڈی! وہ سامنے نواز صاحب کو دیکھتی مزید شدت سے روئی اور دوڑ کر سینے سے جا لگی۔ میری گڑیا، یہ کیسے؟ مون کہاں ہے؟ ڈیڈی! وہ ہچکیاں لیتی وہ بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ مون! وہ بلند آواز میں دہاڑے جو باکس لیے باہر آ رہا تھا، جبکہ خون بہتا ہاتھ نواز صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ انکل آپ؟ وہ حیران ہوا۔ سبغہ، یہاں آؤ، میں بینڈیج کر دیتا ہوں، جلدی یہاں بیٹھو، بلکہ بھابھی آپ کرے۔ وہ جاسمین کو دیکھتے بولا اور خود نواز صاحب کی جانب آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تکلیف پہنچانے کی؟ کیسے زخمی ہوا ہاتھ؟ کہاں ہے اون؟ وہ عزلی غصے سے بولے، جبکہ پیچھے کھڑا نعمان سبغہ کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ انکل، غلطی سے سبغہ کا ہاتھ زخمی ہوا ہے، آپ پلیز بیٹھے، وہ ضبط کرتا نرمی سے بولا۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، میں قطعی نہیں بیٹھ سکتا۔ چلو سبغہ، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، نہ جانے مڈل کلاس لوگ میری بچی کو کیا کر دیں۔ ان کے لہجے میں پھیلی حقارت پر مون نے مٹھیاں بھینچی۔ انکل، سبغہ میری بیوی ہے، اور جاسمین بھابھی نرس ہیں، انہیں بہتر پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ سپاٹ پن سے بولتا سبغہ کی جانب آیا، جو درد برداشت کرتے سے سک رہی تھی۔ نرس ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہے۔ وہ کاٹن کو ہتھیلی پر رکھتے سبغہ کو کھڑا کر چکے تھے۔ سبغہ درد برداشت کرتی کھڑی ہوئی۔ نواز صاحب مڑے اور سامنے اون اور خالہ کو دیکھ کر ان کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے میری بیٹی کا؟ اس کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو واضح لفظوں میں کہا تھا کہ میری بیٹی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے تو اس کا خون بہا دیا۔ میں آپ کے خلاف، پہلے ان کے خلاف تو رپورٹ درج کروائیں جو میری بیوی کو ٹارگٹ پر رکھ کر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ ایک نہایت ہی بزدل مرد ہیں جو ان دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ہرگز نہیں ڈرنے والا۔ مون ڈرنا نہیں، ڈرانا ضرور جانتا ہے۔ مون کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بلند دہاڑ سے بولتا وہ سبغہ کی جانب آیا۔ نواز صاحب کی حیرت بجا تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑے۔ مون نے سبغہ کو دوبارہ صوفے پر بٹھایا اور جاسمین کو بینڈیج کا اشارہ دیا تھا، اور خود پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گھبرائے تھے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، نواز احمد رحمانی، یہی نام ہے نا آپ کا؟ اور یہ نعمان رضا، سبغہ کا باڈی گارڈ، عرف عام میں سبغہ پر حملے کو بظاہر روکنے والا بزدل مرد۔ نعمان کا رنگ یکلخت اڑا۔ بتاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ نعمان نے جبڑے بھیچے مون کو دیکھا۔ تم کیا بتاؤ گے؟ میں خود بتاتا ہوں۔ جس وقت سبغہ پر پہلا حملہ میری موجودگی میں ہوا تھا، اسی وقت میں سمجھ چکا تھا کہ نعمان رضا ایک بزدل آدمی ہے۔ اس کمینے آدمی نے سبغہ کی کبھی ٹھیک سے حفاظت کی ہی نہیں۔ یہ ایک بزدل، نہایت ہی ڈرپوک انسان ہے۔ یہ ہر بار آپ کو یقین کا تاثر دیتا رہا کہ یہ سبغہ کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یہ شاید مون لاشاری کو بھول چکا تھا کہ سبغہ نواز مون لاشاری کی زندگی بن چکی ہے۔ وہ خود کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن سبغہ نواز پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ نعمان نے مٹھیاں بھینچی، جبکہ نواز صاحب نے قہر بھری نگاہ نعمان پر ڈالی، جو نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ جانتے ہیں،
صبغہ پر اتنے دن سے حملے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ انہیں ناکام بنانے والا میں تھا۔ نواز صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم کیسے؟ کون ہو تم؟ سوال نعمان کی طرف سے تھا۔ مون لاشاری ہوں، اور لاشاری کا بھائی اور خالہ کا بھانجا، اور تمہارا سب سے بڑا خوف۔ اس نے سیریس ماحول میں بھی خالہ کو آنکھ دبا کر دیکھا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ تم کرتے کیا ہو میں یہ پوچھ رہا ہوں؟ نواز صاحب ضد چھوئے تھے۔ آوارہ گردی۔ مون یہاں ایک سیریس معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اون نے بھی چڑھ کر تنبیہ کی تھی۔ تو میں بھی سیریس ہی ہوں، اس نے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں انکل، یونیورسٹی جانا، لوگوں کو تنگ کرنا، اپنی خالہ کو ستانا، اون کے گولے کو سمجھانا اور اپنی صبغہ کی حفاظت کرنا۔ اور یہ حفاظت کیسے ہو رہی ہے بتانا پسند کرو گے؟ وہ اس کی سرپھری باتوں سے مکمل اوب سے گئے تھے۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ صبغہ کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے۔ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، آپ اسی پر مطمئن رہے۔ اس نے نرم نگاہوں سے صبغہ کو دیکھا جو آنسو رگڑتی اب ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کے بلبوتے پر حفاظت کرنا تو کیا کرنا؟ نواز صاحب بنا متاثر ہوئے بولے۔ آپ کو حفاظت سے مطلب ہونا چاہیے، یہ مطلب مت رکھے کہ کس بلبوتے پر ہو رہی ہے۔ وہ سرسری انداز میں بولتا صبغہ کی جانب آیا۔ دیکھ چکا ہوں تم کیسے صبغہ کی حفاظت کر چکے ہو۔ نہیں ڈیڈی، مون کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ میں ہی ضد کر کے اوپر پتنگ بازی کرنے گئی اور ڈور کو تھام چکی تھی، جس سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ منمنائی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا شوہر کی حمایت کرنے کا۔ مجھے لگا ابھی اپنے قران ڈیڈی سے مزید صلواتیں سنواؤ گی۔ اس نے صبغہ کو گھورا۔ سوری، وہ جھیپ سی گئی۔ سوری کی لگتی بعد میں پوچھوں گا۔ وہ اب بھی دھیما سا غرایا۔ صبغہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی لرز کر رہ گئی۔ صبغہ بیٹا آپ چلو، آپ میرے ساتھ جاؤ گی۔ ہرگز نہیں انکل، یہ قطعی نہیں ہو سکتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مائرہ خاتون، میری بیٹی کو اب کوئی یہاں تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انکل آپ دھمکی نہیں دے سکتے، صبغہ میری بیوی ہے، اس کی تکلیف اور سکون میری ذمہ داری ہے۔ میرے گھر والوں کو اس سب میں انوالو مت کریں۔ وہ بپھرا تھا۔ فیملی تو انوالو ہوگی اگر میری بیٹی پر آنچ بھی آئی۔ وہ بھی باضابطہ بولے، نہ جانے کیوں انہیں مون لاشاری پر یقین نہیں تھا۔ آج کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ وہ گردن ترچھی کیے عام انداز میں بولا۔ آنچ نہ آنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اس کی بے تکانہ باتوں سے نواز صاحب ضد ہو چکے تھے، لیکن ایک اطمینان یہ ہو چکا تھا کہ مون لاشاری ان کی بیٹی کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن فی الحال اعتراف وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انکل سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کی سب سے بڑی آنچ سے پوچھ تاچھ کریں، پھر مون لاشاری سے سوال کیجیے گا۔ اور تم صبغہ آج کے بعد کوئی فضول ضد نہیں کرو گی، خبردار جو تم نے مجھے پتنگ اڑانے کا کہا۔ صبغہ درد بھولے حیرت سے مون لاشاری کو دیکھ کر رہ گئی، جو چہرے پر مصنوعی مگر گہری سنجیدگی سے جائے صبغہ کے ماتھے پر بل نمایاں کر گیا۔ نواز صاحب کا رویہ بہت حاکمانہ تھا، مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ مائرہ خالہ نے اون کو دیکھا جو پرسوچ سا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، غلطی اگر مون کی ہے تو بھی نواز صاحب کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ صبغہ کو اس گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دے رہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں۔ اکیلے رہ کر ان کا دماغ تھوڑا شاید کھسک گیا ہے۔ اپنے بھانجوں کی کسی دوسرے کے ہاتھوں سے تضحیق وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی، بے شک خود انہیں جوتوں سے مارتی۔ ان کی نخوت بھری آواز پر اون نے پہلو بدلا۔ مون لاشاری کیا سوچے بیٹھا تھا، اور خالہ اپنے بمشکل ہونے والے مجازی خدا کو کھسکا ہوا کہہ رہی تھی۔ نہیں خالہ، ایسے مت کہیں، اچھے انسان ہیں، بیٹی کی وجہ سے تھوڑے سے حساس ہو چکے ہیں۔ ایسی بھی کیا حساسیت، تم بھی تو مجھے عزیز ہو، لیکن وہ تو بہت ہی عجیب رویہ اختیار کر گئے۔ اس لیے مجھے ایسے مرد نہایت ہی برے لگتے ہیں جو دوسروں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ وہ سر جھٹکتے بولی، جبکہ اون لب بھیچے خالہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شاید نواز صاحب سے چڑ ہو چکی تھی اور جس سے خالہ کو چڑ ہو جاتی تھی۔ خالہ مائرہ تا عمر اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ پہلے جو کام اون اور مون کو آسان لگ رہا تھا، خالہ کی نواز صاحب کے بارے میں رائے کے بعد نہایت ہی کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ جھوٹے انسان، میں اوپر گئی تھی، تم لے کر گئے تھے۔ میں تمہیں صحیح کمینہ کہتی ہوں، تم ہو ہی ایک نمبر کے کمینے انسان۔ کمرے میں مون کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ چیخی۔ مون نے شہد رنگ آنکھوں سے گھورا۔ صبغہ کو ان میں خفگی کی گہری رمق محسوس ہوئی۔ سوری، وہ نچلے لب کو باہر نکالے معصومیت سے بولی۔ ہنی تم جانتی ہو میری کیا حالت ہوئی تھی؟
اوپر سے تمہارے وہ دہشت گرد ٹائپ ڈیڈی شروع ہوئے تو اپنا منہ اسپیکر پلس بٹن بند کرنا بھول گئے. اتنا بھی کوئی کسی کو سناتا ہے؟ مون. وہ خفگی سے گھور کر رہ گئی. کیا مون؟ ہاں مون، تم بدل گئے. تم میری پرواہ نہیں کرتے. تم نے ایک بار بھی میرا ہاتھ نہیں دیکھا. تم نے مجھے ڈانٹا بھی تھا. یکلخت وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی مون کو بوکھلا گئی. مائی ہنی، اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ اور میں کب بدلا؟ ہاتھ میں اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ تمہارا زخم میرے دل پر قہر ڈھا رہا ہے. اگر میرا قہر دیکھ لیا تو زخم بھی پناہ مانگے گا. بس تم آنسو صاف کر لو، ورنہ میں نے اپنے طریقے سے کیے تو آپ نے کمینہ مون کہے بغیر نہیں رہنا. اس کے قریب بیٹھے نرمی سے اس نے کہا. آنکھیں یکلخت سرخ ہوئی. تم ہو ہی کمینے. اس کے سینے پر ہلکی سی چپت مارتی وہ منہ بگاڑتے بولی. مون نے کوئی رد عمل نہیں دیا. لب بھیچے محض وہ صبغہ کے ہاتھ کو بھی نظر انداز کر رہا تھا، ورنہ مون لاشاری سے کچھ بھی توقع تھی کہ وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیتا. مون، بہت درد ہو رہا ہے. تمہیں پتہ ہے مجھے ہلکا سا بخار بھی ہوتا تھا تو ڈیڈی گھر سر پر اٹھا لیتے تھے. وہ برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ اتنا کچھ کہہ گئے. ہنی تم پلیز رونا بند کرو، اور میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. اب تو خالہ قطعی نہیں مانیں گی. وہ سامنے دیکھتا اس کی پشت سہلا رہا تھا. کس لیے نہیں مانیں گی؟ صبغہ نے اسے حیرت سے دیکھا. کسی لیے بھی نہیں. تم ریسٹ کرو، بلکہ یہ میڈیسن کھاؤ تاکہ زخم میں درد نہ ہو. اور خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا اس کا پٹی بندھا ہاتھ چومے وہ سیدھا اسے لٹا چکا تھا. مون، لو یو ٹو، مون نے نرمی سے کہا. وہ اٹھنے لگا لیکن صبغہ نے ہاتھ نہیں چھوڑا. ہنی، میں بالکل بھی تم سے ناراض نہیں ہوں، اسی لیے پریشان مت ہو. مون دنیا میں ہر ایک سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن ہنی سے مر کر بھی نہیں. صبغہ نے جھٹ سے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. مون مرنے کی بات نہیں کرتے. سب کہہ دیا کرو پر ایسے مت کہا کرو. بلکہ تم وعدہ کرو آج کے بعد تم مرنے کا ذکر بھی نہیں کرو گے. میں ممی کو کھو چکی ہوں، تمہیں ہرگز نہیں کھونا چاہتی. صبغہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کا دل شدت سے دھڑکا گئے. اس کی ہنی اس سے اتنی گہری محبت کرنے لگی تھی. اسے نہ جانے کیوں خوف نے گھیر لیا. اگر وہ جان جاتی کہ وہ کیا ہے، کون ہے، تو نہ جانے اس کا کیا بنتا. کبھی نہیں باد صبا اس کے بکھرے بالوں کو اطراف میں کرتے. اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر پیشانی کو چھوا تھا. ریسٹ کرو، میں خالہ سے مل کر آتا ہوں، وہ کافی پریشان ہوں گی. اور دعا کرنا وہ مجھے بالکل بھی نہ ڈانٹے. میں تو چاہتی ہوں وہ تمہیں ڈانٹے، بلکہ ایک دو لگا ہی دے. مون کی ڈھارس پاتے ہی وہ شرارت پر آمادہ ہوئی. بہت ظالم ہو، اپنے شوہر کو پٹوا کر خوش ہونا چاہتی ہو. نہیں، بس کمینے مون کو ایک بار خالہ سے مار کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے بچپن میں خالہ سے مار کھاتے تھے. آ کر بتاتا ہوں تمہیں. اس کا گال زور سے کھینچتے وہ چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گیا. مون، وہ درد سے چیخ کر رہ گئی تھی. بوجھل سانس خارج کیے وہ خالہ کے دروازے کے آگے آ کھڑا ہوا. ماسی شکورن. دروازے کی اوٹ سے اس نے خالہ کو دیکھا جو پیپرز دیکھ رہی تھی. مون، یہیں سے دفع ہو جاؤ، وہ اینک کی اوٹ سے گھورتی ہوئی بولی. نہ کرے خالہ، کل سے میں اتنا اداس ویران ہو گیا تھا، آپ کی شکل نہیں دیکھی تھی، ایسا لگا جیسے میں نے دنیا نہیں دیکھی. وہ دہائی دیتے انداز میں ان کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا. میری ٹانگ چھوڑو بدتمیز انسان. مائرہ خالہ نے اسے جھٹکنا چاہا. نہیں خالہ، جب تک آپ معاف نہیں کریں گی ٹانگ نہیں چھوڑوں گا. اور میرے سسر صاحب کے لیے دل سے بدگمانی ختم کر لیں. اس کی بے تکانہ بات پر خالہ نے دانت پیسے. پاگل انسان، میں کیوں بدگمان ہونے لگی؟ اور تمہیں میرے بدگمان ہونے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے خالہ، بہت بڑا مطلب ہے، لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. بس آپ سمجھ لیں کہ مستقبل میں وہ آپ کے مقابل آنے والے ہیں. ہمیشہ بکواس ہی کرنا. اگر تمہاری وجہ سے کبھی لڑائی ہوئی تو میرا جوتا تمہارے سر ہوگا. قسم کھا کر کہتی ہوں، تمہیں گنجا نہ کیا تو میرا نام مائرہ لاشاری نہیں. آہ خالہ، کان تو چھوڑ دیں. مون نے کان چھڑوانا چاہا جو انہوں نے خاصا زور سے پکڑا تھا. کیوں چھوڑوں؟ بلکہ مجھے اور زور سے پکڑنا چاہیے. تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ تم آئندہ پتنگ نہیں اڑاؤ گے، لیکن میرے جانے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تم انجام بھی بھگت چکے ہو. اور اس انجام میں تم نے ہمیں بھی اچھا خاصا ذلیل کروا دیا. خالہ، میری پیاری خالہ، میں توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد میری سسر کی بھی توبہ جو میں الٹا کام کروں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میری بات ماننی ہوگی. ان کا ہاتھ لبوں سے لگائے وہ شیرینی بکھیرتا خالہ کے کان کھڑے کر گیا. خبردار جو تم نے کچھ الٹی بات منوائی. اب جاؤ صبغہ کے پاس،
وہ درد سے رو رہی ہوگی۔ اس کے گھنے بالوں کو بکھیرتی وہ اسے جانے کا اندیا دے گئی۔ اس کے پاس ہی جا رہا تھا، لیکن آپ پلیز صبغہ سے ناراض مت ہونا۔ خیر ہے، خاصے سنجیدہ لگ رہے ہو، حالانکہ تم کبھی ہوتے تو نہیں ہو، خالہ نے آنکھیں سکوڑتے کہا۔ خالہ آپ کے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے۔ اس نے خالہ کے چشمے کو اپنی آنکھوں میں لگایا۔ ہاں بڑھ ہی گیا، تم جیسے نمونوں کو جانچنے کے لیے کبھی کبھی موٹے عدسوں کا چشمہ بھی لگا لینا چاہیے۔ کھڑے ہوتے وہ خفکی سے بولی، میری پیاری خالہ۔ یک لخت وہ انہیں سینے سے لگا گیا تھا۔ جیسمین یہ کیا کچھ خرید رہی ہو؟ اون نے جیسمین کو دیکھا جو گروسری کرتی کئی طرح کے ڈرنکس باسکٹ میں رکھ چکی تھی۔ کل سے رمضان کی آمد تھی، اسی لیے وہ آج گروسری کے لیے آئے تھے۔ وعدے کے مطابق وہ آج ڈنر باہر کرنے والے تھے۔ مسٹر ہسبینڈ، آپ فکر مت کریں، یہ میں آپ کے لیے ہی خرید رہی ہوں، اور کیوں خرید رہی ہوں اس کا بھی آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ گلوکوز کے ڈبوں کو آنکھوں کے سامنے لہرا کر اس نے باسکٹ میں رکھا۔ اون نے جیسمین کو گھورا، جو مسکراتی ہوئی حد درجہ پیاری لگ رہی تھی۔ گھنگرالے بال چٹیا میں قید تھے، ایئر رنگ سے سجے کان اور سراہی دار گردن میں نازک سی چین تھی۔ اون نے سرت سے نگاہ پھیر لی، گلابی لبوں پر پھیلی آتشی رنگ کی اس سفید رنگت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اگر میں خوبصورت لگ رہی ہوں تو آپ میری تعریف کر سکتے ہیں، اس نے ارد گرد دیکھ کر سرگوشیانہ کہا۔ بہت بگڑ گئی ہو، جس دن میں نے سدھارا اور پہلے جیسا اون بن گیا، پھر دیکھوں گا کیسے مجھے تنگ کرتی ہو۔ شرارت سے لب دبائے اون گمبھیرتا سے بولا، بگاڑنے والے بھی آپ تھے، میں نے تو نہیں کہا تھا آپ مجھ سے اتنی چاہت کریں، محبت کا تو خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے شانے اچکاتے اون کو زبان دکھائی، محبت کو وہ جتانا نہیں بھولی تھی۔ مس چنبیلی، آپ کا جتاتا انداز میں سمجھ چکا ہوں، میں دراصل صبر کر چکا ہوں کہ تم جیسی چنبیلی ہی میری پھوٹی قسمت تھی، اب مزید محبت کا اظہار کر کے کیا کرنا ہے؟ مسٹر گلاسز والے، جیسمین انکل مت کہنا، اون نے فوراً ٹوکا تھا۔ سمجھدار ہو چکی ہوں، اب مسٹر گلاسز والے ہسبینڈ کہتی ہوں۔ ایکسکیوز می، آپ دونوں پلیز ایک سائڈ پر ہو کر لڑائی کر لیں۔ گروسری کرتے ایک قدرے بڑی عمر کے شخص نے دونوں کو ٹوکا تھا۔ ہم لڑ نہیں رہے، بلکہ یہ ہمارا نارمل بات چیت کرنے کا انداز ہے۔ جیسمین نے اون کو دیکھا، جبکہ اس شخص کی حیرانگی بجا تھی۔ اس شخص کا ہونک چہرہ دیکھتے جیسمین اور اون یکلخت ہنسے تھے، جبکہ جیسمین اس کی مسکراہٹ کو دائمی ہونے کی دعائیں دیتی رب کی شکر گزار تھی۔ کیا آرڈر کروں؟ جیسمین کو دیکھ کر اس نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑائی۔ آپ کے ہاتھ کا پاستا، جیسمین نے لب دبائے شریر آنکھوں سے کہا۔ فسوس خیز سا ماحول دونوں کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مدھم لائٹ سے سجا یہ ریسٹورنٹ اون کا پسندیدہ تھا، جہاں کا ماحول اور سروس دونوں اسے خاصی پسند تھی۔ یہ ریسٹورنٹ ہے، گھر نہیں، اور اب ہماری لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ وہ لڑائی تو نہیں تھی، جیسمین نے نگاہ چرائی۔ میری نظر میں وہ خونخوار فساد بھری لڑائی تھی جو نہایت ہی بری تھی۔ اون نے جیسمین کو دیکھا جو جھینک کر نظر چرا چکی تھی۔ میں آپ سے کئی بار سوری کر چکی ہوں، میں اس دن خاصا غصہ کر گئی تھی، جو بالکل بجا تھا، اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ آرڈر کرو، اس نے مینیو کارڈ جیسمین کی جانب بڑھایا۔ پہلے آپ پرومس کریں آپ مجھے دوبارہ پاستا بنا کر کھلائیں گے۔ جیسمین نے ہاتھ آگے پھیلایا۔ جیسمین سدھر جاؤ، میں تمہاری خاطر بدل ضرور چکا ہوں، لیکن تم اب اتنا بھی فری مت ہو، ورنہ مجھے غسیلہ اون بننے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ اب تو آپ بدل گئے ہیں۔ جو شخص شادی کی شب میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جو مجھے دوسری اطراف میں لیٹنے کو کہہ رہا تھا، وہ شخص اب میری شکل دیکھے بنا آنکھیں بھی بند نہیں کرتا۔ جس کی صبح میرے چہرے کو قریب سے دیکھے بنا نہیں ہوتی، وہ شخص دوبارہ غسیلہ اون بن ہی نہیں سکتا۔ جیسمین نے شرارتی مگر دھڑکتے دل سے کہا اور اس کا ہاتھ زبردستی ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اون حیران ہوا تھا، وہ لڑکی کیسے اس کا ہر راز جان لیتی تھی۔ سچ ہی تو تھا، وہ جیسمین کو دیکھے بنا بالکل بھی آنکھیں نہیں مونتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ ہی صحیح اون لاشارے کا سکون بن چکی تھی۔ جیسمین، اون نے خفکی سے گھورا۔ جیسمین کے اون، اب آپ وعدہ کر چکے ہیں، اس نے کنکھیوں سے ہاتھ کو ہاتھ پر دیکھ کر کہا تو اون نے دانت پیسے تھے۔ دانیہ میڈم، تمہارا وار تو خالی چلا گیا، یہ دونوں اسی طرح خوش لگ رہے ہیں، کیا انہیں دعائیں دے کر آئی تھی؟ کچھ دور ٹیبل پر بیٹھا واجد دانیہ کو دیکھ کر غرایا۔ میں نے اپنے معیار سے گر کر داؤ کھیلا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بھی ٹکا کر جواب دیا۔ دانیہ، تم ایک بے وقوف ترین کم عقل لڑکی ہو، میں سمجھ چکا ہوں۔ تم نے ساس بہو والا کھیل کھیلا ہوگا، اور ساس بہو والا کھیل اب فلاپ ہو چکا ہے۔ اب میری بازی ہے، اور میں کھیل کھیلنا جانتا ہوں۔
عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن سمجھی جاتی ہے، لیکن اصل میں مرد سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب دو مرد دشمن بنتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی لپیٹ میں آتی ہیں، اور جب کسی مرد کی من پسند عورت کو درمیان میں لایا جائے تو عورت برباد ہوئے بنا نہیں رہتی۔ کل کا دن اون لاشاری کے لیے بھیانک دن ہوگا، اور کل ہی تم میری صلاحیتوں کو مان جاؤ گی۔ اس نے دانیہ کو دیکھ کر کمینگی سے کہا، دیکھ لیں گے تم کتنے پانی میں ہو۔ دانیہ نے تنفر سے سر جھٹک کر اون کو دیکھا، جو کسی بات پر مسکراتے ہوئے جیسمین کو دیکھ رہا تھا۔ اون اٹھ جائیں، چوتھی مرتبہ میں آپ کو اٹھا رہی ہوں، میں نے اب خالہ کو بھیج دینا ہے۔ اس کا شانہ ہلاتی وہ غصے سے چیخی۔ جیسمین سونے دو یار، وہ کمفرٹر منہ تک درست کرتا جھنجھلایا۔ اون سحری کا وقت نکل رہا ہے، پلیز اٹھ جائیں، ابھی تو آپ نے ٹیبل پر مجھے نخرے دکھانے ہیں۔ لجاجت سے بولتی وہ اب چادر سرکا چکی تھی۔ کیچڑ میں ہاف بندھے بالوں کے ساتھ وہ اون کے قریب جھکی تاکہ اس کی بازو بھی چہرے سے ہٹا سکے، جو وہ کمرے میں پھیلی روشنی کی وجہ سے رکھ چکا تھا۔ یک لخت اون نے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اون، وہ چیخ کر اون کے قریب گری۔ سو جاؤ جیسمین، صبح مل کر ناشتہ کریں گے، تم مجھے کروانا، میں تمہیں کرواؤں گا۔ نیند کے خمار میں ڈوبی آواز پر جیسمین نے دانت پیسے۔ ہرگز نہیں، روزہ چور آدمی۔ بازو کے مسلز پر چٹکی بھر کر اون سے وہ دور ہٹی، جبکہ وہ باریک سی چٹکی پر سی کر کے رہ گیا۔ آؤچ، چنبھیلی، اور کیا روزہ چور آدمی؟ وہ دانت پیسے غرایا، جبکہ جیسمین مسکراتی ہوئی باہر جانے لگی۔ جی روزہ چور آدمی۔ یک لخت اون نے اسے کلائی سے کھینچ کر اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ اتنا آسان ہے کیا میری گرفت سے آزاد ہونا؟ گنگرالے خوشبودار بالوں کی مہک کو سانس میں بھرے وہ بہکنے کی تیاری میں تھا۔ مسٹر ہسبینڈ، خالہ کو آواز دوں کیا؟ اس کے حصار میں سمٹ کر اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ آواز دینے میں حرج ہی کیا ہے، میں کہہ دوں گا، میری بیوی بھرپور تیاری کے ساتھ مجھے بہکانے آئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو سلجھاتے اس نے کندھے پر رکھا۔ آپ بہت بگڑ گئے ہیں، اور الزام دیتے ہیں کہ جیسمین اون لاشاری بگڑی ہے، اور جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں تھوڑی شرم کر لیں۔ آپ کو میں نے سحری کے لیے جگایا ہے، نہ کہ بلا تکان بلا وقت اپنی چچوری حرکتیں کرنے کے لیے۔ اب جلدی سے باہر آ جائیں، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پسلی پر ہلکی سی کوہنی کا وار کیے وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ بچ جاؤ تم میرے ہاتھوں سے، وہ اونچی آواز میں بولتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ہنی، اس کے بال سہلا کر اس نے یکلخت صبغہ کو سیدھا بٹھایا۔ نیند میں جھولتی وہ سٹپٹا سی گئی۔ کیا ہوا مون، ایسے کیوں جگایا؟ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ مائے ہنی، خالہ نے کہا تھا تمہیں سحری کے لیے جگا دوں، اسی لیے جگایا ہے۔ اس کو دونوں کندھوں سے تھامے اس نے سرگوشیانہ کہا۔ بہت بڑے والے کمینے ہو، مجھے لگا جانے کیا ہو گیا، وہ منی منی آنکھوں سے بولی۔ تم سوئے نہیں تھے؟ اس نے مشکوک نگاہ سے مون کو دیکھا جس کے چہرے پر نیند کی ہلکی سی بھی پرچھائی نہیں تھی۔ میں اپنی ہنی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے منہ کھول کر سوتی ہے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتے اس نے شرارت سے کہا۔ کیا میں منہ کھول کر سوتی ہوں؟ صبغہ کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھیں۔ نہیں، منہ بند کر کے سوتی ہو، محض تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ کہا تھا۔ اب جلدی سے اٹھو، آج سے تمہارا اچھی بہو کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، تاکہ میری خالہ اچھی بیوی بن سکے۔ اس نے صبغہ کو کھڑے کیے واش روم کی جانب بھیجا۔ مون، تم اتنی گھما پھرا کر بات کیوں کرتے ہو؟ خالہ کی تو شادی نہیں ہوئی، اور وہ کیسے اچھی بیوی بنیں گی؟ اس نے گھور کر مون کو دیکھا۔ میری ہنی بنی، اپنے ننھے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، بس چند دن کی بات ہے، میں تمہیں خود بتانے والا ہوں۔ اور تمہیں یاد ہے تم نے پرومس بھی کیا تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی، اور اس میں میرا ساتھ بھی دو گی۔ صبغہ مشکوک ہوئی۔ مون، کچھ الٹا کام مت کرنا۔ ہرگز نہیں ہنی، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر روزہ بھی تو رکھنا ہے، جلدی باہر آنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا سر چومتے وہ باہر نکلا تھا۔ جیسمین، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر مجھے روزہ محسوس ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اسے گھورتا ایک نظر ٹیبل پر بھی ڈال چکا تھا، جہاں کئی لوازمات سجے تھے۔ اون، یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں میری کیا خطا ہوگی کہ آپ کو روزہ محسوس ہوگا؟ وہ چڑ سی گئی۔ تمہاری خطا نہیں تو کارستانی تو ہوگی، کیونکہ روزہ رکھوانے والی بھی تم ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اون، آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے محض آپ کو جگایا ہے۔ وہ خوف کی بھری نگاہ سے اسے دیکھتی پلیٹ سامنے رکھنے لگی۔ بہت تیز ہو تم، اس کے بری اس ذمہ ہونے پر اون بڑبڑایا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آج اون آفس نہیں جائے گا۔ سامنے موجود مون نے بھی مداخلت کی۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ بلکہ مون بھیا، آپ ان پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ چلے جانا، کیا پتہ یہ بے ایمانی کر دیں۔ وہ لب دبائے شریر نظروں سے اون کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسمین،
اون نے مٹھیاں بھیج کر جاسمین کو دیکھا۔ اون پوری بات تو سن لے، آپ مون بھیا پر نظر رکھنا اور مون بھیا آپ ان پر نظر رکھیں گے، ایسے آپ دونوں کا روزہ بچ جائے گا۔ صبغہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے صبغہ سے بھی تائید چاہی جو سوئی جاگی کیفیت میں بمشکل بیٹھی تھی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بھابھی اگر دونوں کی ملی بھگت ہوئی تو کیا کریں گے؟ صبغہ دور کی کوڑی لائی۔ دونوں نے گھور کر صبغہ کو دیکھا تو وہ دانت نمایاں کرتی اون کی شرٹ پکڑ گئی۔ اللہ گناہ دے گا، جہنم کی آگ ان دونوں کو جلائے گی، جاسمین پراسراریت سے بولی۔ استغفر اللہ، وہ دونوں یک زبان بولے۔ اور کیا تو نہیں، جب گناہ کریں گے تو سزا بھی ملے گی، اس لیے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جاسمین تم اچھا نہیں کر رہی۔ میں بہت اچھا کر رہی ہوں، اور اون شکر کرے، مجھے آپ کا خیال ہے۔ وہ گردن اکڑائے بولی۔ کیسے خیال کیا جا رہا ہے، ذرا بتانا پسند کریں گی؟ اون کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے ہیں، تھوڑی مشکل تو ہوگی، آفس میں چکر بھی آئیں گے، اور تو اور چلا بھی نہیں جائے گا، اسی لیے میں نے لسی، جوس، گلوکوز واٹر اور ملک شیک سب بنایا ہے تاکہ آپ پورا دن چاقو چوبند رہیں اور آپ کو روزہ بھی محسوس نہ ہو۔ اس کے ہر ارادے پر بری طرح پانی پھیر کر جاسمین نے اسے آج روزہ رکھوا کر ہی دم لیا تھا۔ مسٹر ہسبینڈ، آفس میں کوئی دغا بازی مت کیجیے گا۔ جاسمین اون کو چڑھانا نہیں بھولی جب وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ سحری کے بعد اس نے اپنی نگرانی میں اسے نماز کے لیے روانہ کیا تھا اور پھر قرآن پاک بھی پڑھوایا تھا۔ میں نے پوری نیت سے روزہ رکھا ہے، اون نے چڑھ کر کہا۔ جاسمین آگے بڑھ کر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ نیت اور حال کا تو شام تک پتہ چل ہی جائے گا، ویسے خیال رکھیے گا اپنا۔ اون نے سر جھٹکا تھا، لیکن جاتے ہوئے بھی جاسمین کو نگاہ میں مکمل بھر کے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے تک چھوڑ کر اندر آ گئی۔ کال بیل نے اس کی توجہ کھینچی تو ذکیہ کا نام دیکھ کر وہ خوشی سے مسکرائی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ وہ خوشگواریت سے پوچھتی بیڈ پر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میں ابھی آتی ہوں۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، اپنا خیال رکھیں۔ ماں کی طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ مائرہ خالہ کے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ ان سے اجازت لے کر گھر جا سکے۔ آج سر کی زبان بالکل بند ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ سر نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہنا نے اپنے منگیتر اسامہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اون کا آج چوتھا چکر ان کے کیبن کی طرف لگا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے ان پر ایک نگاہ ڈال کر واپس روم میں چلا گیا تھا۔ اور ہنا کو حیرانی ہوئی تھی کہ سر نے آج اپنے دن کا آغاز بنا ہنا کی بے عزتی کیے کیا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ سر نے روزہ رکھا ہے؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ سر نے آج ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا، ہنا نے گردن اکڑا کر کہا۔ ساتھ والے کیبن میں موجود ورکر کا قہقہہ پھوٹا تھا، جبکہ اسامہ بھی ہنا کی بات پر مسکرا دیا۔ اون لیپ ٹاپ دیکھتا بالکل خاموشی سے فائل ریڈ کرنے میں غرق تھا۔ حیران کی تو مس راحت کو بھی تھی، جو آج اون لاشاری کو صبح سے خاموش دیکھ رہی تھی۔ سر آر یو آل رائٹ؟ آج آپ بہت خاموش ہیں۔ مس راحت سے سوال کیے بنا نہیں رہا گیا۔ جی مس راحت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ نہیں سر، مجھے کیا کام ہوگا؟ آپ نے تو آج کوئی کام کہا ہی نہیں۔ راحت گڑبڑا سی گئی تھی۔ ایسا کریں، آپ دوسرے کیبن میں جا کر ریسٹ کر لیں۔ مس راحت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سے مٹائے۔ جائیے مس راحت، اون نے سرد پن سے کہہ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورا۔ وہ چپ چاپ آفس سے نکلی تھی، لیکن کچھ دیر بعد نوک کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ سر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی آدمی ہے جو کہہ رہا ہے آپ سے ملنا نہایت ضروری ہے۔ اوکے آپ بھیج دیں، مون نے پرسوچ سا کہا۔ تم؟ اون کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ ہاں میں تمہاری بیوی کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، جو بہت ضروری ہے، اس نے سپاٹ پن سے کہا۔ بکواس بند کرو، نکلو میرے آفس سے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بکواس میری نہیں تمہاری بند ہوگی۔ بہت پیار ہے نا تمہیں اپنی بیوی سے؟ ایک نمبر کی گھٹیا بد کردار عورت ہے، شادی سے پہلے مجھے بہت بار ملی، کئی بار اپنی بے قراریوں کی داستان مجھے سنائی، اور شادی تجھ سے کر لی، پہلے میرے ساتھ پھر تیرے ساتھ۔ یہ پیشہ ورانہ نرس تو طوائفوں سے بھی زیادہ بری ہوتی ہیں، اور جانتا ہے یہ تجھے چھوڑنے میں بھی وقت نہیں لگائے گی۔ اون یکلخت اپنی جگہ سے اٹھا اور 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ گھٹیا انسان، تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اتنی گندی بکواس کرنے کی؟ اون نے مزید 2 تھپڑ مار کر اسے باہر کی جانب دھکیلا۔ وہ سیدھا دروازے سے ٹکرایا۔ بیوی نہیں، طوائف سے بھی گھٹیا عورت ہے، وعدے ملاقاتیں بے قراریاں کسی اور کے ساتھ۔
اور شادی کسی اور کے ساتھ۔ اون بری طرح اس پر پل پڑا تھا۔ تجھے میں جان سے مار دوں گا سالے، میری بیوی ہے وہ، میری عزت۔ اون اسے مارتے ہانپنے لگا تھا۔ سر، شور کی وجہ سے ورکرز اندر داخل ہوئے۔ سر پلیز چھوڑیں، میں نے کیا کیا ہے؟ سر میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جیسمین اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے زبردستی اس سے شادی کر لی۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ کیوں اسے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں؟ یکلخت چہرے پر معصومیت طاری کیے اس نے پینترا بدلا۔ بکواس بند کر کمینے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اون اس کے بازی پلٹنے پر مزید غضبناک ہوا۔ سر پلیز، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ آپ میری منگیتر کو طلاق دے دیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ اس نے آپ سے کئی بار کہا، لیکن آپ نے ہمیشہ مار پیٹ کر اسے اپنے قابو میں کیے رکھا۔ کیا آپ کو رحم نہیں آتا؟ واجد پوری طرح معصومیت کے لبادے میں لپٹا اون لاشاری کے وجود میں خون کے شرارے دوڑا گیا۔ گارڈز! اون بلند آواز میں دہاڑا۔ مزید وہ اس شخص کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس گند کو باہر پھینکو۔ گارڈ کو دیکھ کر وہ دہاڑا۔ سر میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، پلیز جیسمین کو تکلیف سے رہائی دے دے، وہ آج بھی میرے پاس آئی تھی، وہ نہیں رہنا چاہتی۔ اون کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ٹانگ جھٹک کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کی اور اسے دیوار سے لگایا۔ روزے کی حالت میں وہ جتنا ضبط کرنا چاہتا تھا واجد نے اسے اتنا ہی بھڑکا دیا تھا۔ سر پلیز اسٹاپ اٹ، وہ مر جائے گا۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر اون کو پکڑا۔ وہ میری بیوی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں اسے چھوڑ دوں؟ میں تو اسے مرنے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ اون نے ایک اور لات اسے رسید کی تھی۔ سر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو پوچھ لیں گھر فون کر کے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے مل کر گئی ہے۔ مجھے میری بیوی پر پورا یقین ہے، تو اپنی بکواس بند کر۔ گارڈ اسے باہر پھینکو، ورنہ میں تم لوگوں کو جاب سے نکال پھینکوں گا۔ وہ پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ اس کی شعلے برستی نگاہیں سب کو سہما سی گئی تھیں۔ سر پلیز جیسمین کو چھوڑ دیں، وہ رہنا نہیں چاہتی، آپ کیوں ظالم بن رہے ہیں؟ پلیز۔ گارڈ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کی زبان جاری و ساری تھی۔ ہنا، اسامہ اور باقی ورکر اون کو مشکوک نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ حقیقت کیسے بھول سکتے تھے کہ اون لاشاری کا ولیمہ ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا تھا، کیونکہ نکاح، بارات اور شادی کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، جبکہ اون لاشاری کو شادی جیسے رشتے سے شدید نفرت تھی۔ اس بات کا گواہ تو پورا آفس تھا۔ نکلے سب میرے روم سے، وہ مزید دہاڑا اور ایک دم ٹیبل سے سب چیزیں زمین بوس کی۔ ہنا بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کہاں تو سر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور کہاں سر نے کسی معصوم کی منگیتر سے زبردستی شادی کر لی۔ مس ہنا، دفع ہو جائیں، وہ زور سے دہاڑا تھا۔ واجد جیسے گھٹیا انسان نے پل بھر میں پینترا بدل کر اس کی ذات کو مشکوک بنا دیا تھا۔ خالہ جیسمین کہاں ہیں؟ اون نے ڈائننگ ٹیبل پر جیسمین کو نہ پا کر استفسار کیا۔ افطاری میں کچھ وقت ہی باقی تھا۔ سارا دن اس نے جس طرح ضبط کیے گزارا تھا، اس کا دل اور دماغ اس بات کا اچھے سے گواہ تھا۔ وہ جیسمین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس دن بھی ڈر گئی تھی، لیکن واجد کی کہی کہی بکواس اس کے دماغ میں گویا دھماکے کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ جس طرح واجد نے پینترا بدلا تھا، سارے آفس والے اسے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ وہ اس بارے میں گھر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار جیسمین کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن وہ نمبر بھی ناٹ ریچیبل تھا۔ گھر آ کر بھی وہ سیدھا فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ جیسمین کچن میں ہوگی۔ چہرے کے زاویے خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ تمہیں بتایا نہیں؟ خالہ مائرہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں۔ اون کی گلاس پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کال کر کے بتا دوں گی، دراصل مجھ سے پوچھ کر وہ زکیہ کے گھر گئی تھی۔ اون نے گلاس کو ٹیبل پر رکھا، چہرے پر تاثرات مزید سخت ہوئے۔ میں بعد میں کھا لوں گا، سپاٹ پن سے بولتا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں چیئر پر دراز اون سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اشتعال تھا کہ بڑھتا چلا گیا۔ واجد کی باتیں دماغ میں کسی نوکیلے کانچ کی طرح چبھ رہی تھیں، رشتے زخم کا باعث بن رہی تھیں، اور اب تو لگ رہا تھا کہ دماغ کی کوئی رگ پھٹ ہی جائے گی۔ پورے دن کے روزے اور پھر افطاری میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی عزت، اس کا معیار، اس کے سب اصول، وہ گھٹیا آدمی تباہ کر گیا تھا۔ واجد کے چند الفاظ اسے غیر مطمئن سا کر گئے تھے۔ ایک خوف، ایک وہم تھا جو پل پل بے چین کر گیا تھا، اور پھر اس کی ورکر کے آخری الفاظ اسے پل پل ناک کی طرح ڈس رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو روشنی کی لکیر اندر آئی۔ اون نے اپنا شغل جاری رکھا۔ جیسمین نے کھانس کر دھواں ہاتھ سے ہٹایا۔ سامنے کا منظر اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔
نیلے شلوار سوٹ پر اس نے نیلا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ بال حسب توقع چٹیا میں قید تھے۔ کانوں میں اسے دیے گئے آویزے بھی سجے تھے۔ اون آپ کہاں تھے؟ آپ کو میں نے اتنی کالز کی، آپ نے ایک بھی پک نہیں کی، اور آج یہ کثرت سے سگریٹ نوشی، کیا ہوا ہے؟ ایک سانس میں سوال کرتی وہ آگے آئی اور اس کے لبوں سے سگریٹ نکالنا چاہا۔ اون نے سرت سے کلائی جکڑی۔ اپنی حد میں رہو۔ اون نے کلائی کو یکلخت جھٹک دیا۔ اون؟ اس نے تیزی سے جا کر لائٹس آن کی تھی۔ اون کیا ہوا ہے؟ وہ واپس آئی، اس کے چیئر کے پاس کھڑی ہوئی اور بے قراری سے اس کی جانب جھکی۔ جیسمین میرے سامنے سے چلی جاؤ، اون سرد پن سے بولا۔ ایک ٹھٹرا دینے والی لہر جیسمین کے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ کیوں جاؤں؟ میں آپ کی وجہ سے امی کو ساتھ والی خالہ کے سہارے چھوڑ کر آئی ہوں، کیونکہ نہ آپ ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی اپنا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں نے تمہیں واپس آنے کا نہیں کہا تھا، اور میں اپنا خیال رکھنا جانتا ہوں۔ یہ ڈھکوسلے بازی مت کرو۔ اس کے لہجے میں بیزاری سمٹی تھی اور جیسمین جلد ہی وہ بیزاری بھانپ گئی تھی۔ اون آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ مجھے بتائیں۔ میری کسی بات سے ناراض ہیں آپ تو میں سوری کر لیتی ہوں، لیکن ایسے مت کریں۔ وہ روحان سی ہوئی، اس کے قدموں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ زبردستی تھامے۔ اون نے جھٹ آزاد کروا کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا، گویا جیسمین کی فکر ہو، مبادہ اس کا ہاتھ ہی نہ جل جائے۔ میں مر نہیں گیا تھا، یا میں کسی دوسری دنیا میں نہیں چلا گیا تھا جو تم نے کال کرنا گوارا نہیں کیا، اور سب سے اہم بات، تمہارا میرا رشتہ اتنا بھی اہم نہیں جس میں ناراضگیاں منانے کا کوئی جذبہ ہو۔ اپنا دوسرا ہاتھ بھی وہ گرفت سے آزاد کیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ اون آپ حد پار کر رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ اس نہج پر ضرور پہنچ چکا ہے جہاں روٹنا منانا ممکن ہے، اور میں نے آپ کو کال کی تھی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، اور آپ مرنے کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسمین نے الجھن زدہ آنکھیں اون کی آنکھوں سے ملائیں۔ ایک اچٹتی اجنبیت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا وہ رخ بدل گیا۔ So listeners, this was the end of the My Cute Moon second last episode. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔